बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं, आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 23 जुलाई साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात कि हम आपकी खिदमत में। बेशक, शुरू करूँ? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। लेकिन मैंने आपको एक बात बतानी थी। हम थोड़ा सा कैरियर के हवाले से भी अर्ज़ करते रहते हैं और ये सोच के कि हमारे जो सामीन हैं वो पैसे वाले लोग, ठीक है। एक हमारे भट्ट साहब लिसनर हैं, फ़ैन भी हैं और अब व्हाट्सएप फ्रेंड भी हैं। तो उनकी साहबजादी जो हैं उनका मैसेजेस आए, चले अब वो बच्ची डेस्परेट हो के ना पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रही, ठीक है। मैंने उनको वहाँ पे भी समझाया और यहाँ पे भी, कभी भी बाहर जाने के लिए डेस्परेट ना होइए। डेस्परेट लोगों की लाशें जो हैं वो बलूचिस्तान के और अफ़गानी सीस्तान जिसको ईरानी सीस्तान जिसको ईरानी बलूचिस्तान भी कहा जाता है, उसके सहराओं में कौवे खा रहे होते हैं। ये डेस्परेट लोग होते हैं ना कि मैंने हर कीमत पे बाहर जाना। प्लान किया जाता है, ज़िंदगी को भी प्लान किया जाता है, सफ़र को भी प्लान किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हो उसको बाकायदा प्लान करते हैं। और बाहर जाना है अगर आपने, बिस्मिल्लाह जाइए। हमारा तो यहाँ पे केस ही यही है कि बाइज़्ज़त तरीके से जाइए। और बाइज़्ज़त तरीके से जाने का दुनिया में इस वक्त वाहद जो सिलसिला बचा है वो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, और ख़ास तौर पे नौजवान जो हैं जो कि ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, वो उनको चाहिए। अब देखिए ना, ये इनके वालिद साहब जो हैं वो पिछले 1.5 साल से या 2 साल से मेरे साथ राब्ते में हैं, ठीक है। और मैं उस वक्त से उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इनको ज़रा इस साइड पे लगा दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करते ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस मुकम्मल होगा, साल एक का ये प्रोसेस होता है, उसके अंदर फिर आप जो है कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी लग जाती है, आप उसमें निकल जाइए। आखिरी बात जो मैंने इस्लामाबाद से भी एक दोस्त का फ़ोन आया उनके साहबजादे के लिए, मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर बच्चे ने FSC कर भी ली है और उसने अब बाहर ही जाके पढ़ना है तो उसका फौरी तौर पे किसी मुकामी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया जाए। मुकामी और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया जाए। कॉलेज नहीं, कॉलेज हो तो इंडिपेंडेंट हो, जैसे FC है, जैसे GC है, उसमें दाखिला करवा दिया जाए। क्योंकि FC वैसे प्राइवेट हो गया हुआ है, GC है, क्योंकि इन अदारों का क्रेडिट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। 1 साल में कामयाब नहीं होता बच्चा, साल तो ज़ाया नहीं ना होगा, साल अगले साल में चला गया, ठीक है। अगर दूसरे साल जाके भी उसका वो वहाँ पे दाखिला होता है तो वो 2 साल का क्रेडिट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा और वहाँ पे ग्रेजुएशन 3.5 साल की होती है। अगले 1.5 साल के अंदर वहाँ की डिग्री लेके तो वो मैदान में खड़ा होगा कि आओ। हाँ, यही हाल जो है लो प्राइस जो कनाडा जाना चाहते हैं बच्चे, उनका भी होना चाहिए। नॉर्मली होता ये है, होता बताऊं क्या ट्रेजडी हो रही है। मुझे 1-2 केसेस फीडबैक आए, मैंने कहा मैं आपसे अर्ज़ कर दूं उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने कहा जी मैं तो बाहर ही जाना। लो जी, प्रोसेस में डाल दिया उसने, अपने क्लास फेलोज़ ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसने कहा कि मैं तो बाहर ही जाना। साल एक वो वेला बैठा रहा, उसके बाद उसका जाके वहाँ पे एडमिशन हो चुका था, वो वहाँ पे पहुँच गया। इस साल के अंदर ना उसने यहाँ पे जो भी करतूतें की थी ना, एक तो एजुकेशन से उसका राब्ता ख़त्म हो गया। वहाँ पे जाके उसको पहले सेमेस्टर में से ड्रॉप करके उन्होंने कहा कि भाई तू तो प्रिपरेटरी क्लास में जाना। प्रिपरेटरी क्लास 1 साल की होती है, उसमें उसका दाखिला हुआ, उहदे विच भी रह गया। अब ना वापस आने जोगा है, ना वहाँ पे कोई उसका रिस्पेक्टेबल प्लेस है बच्चे का। डिप्रेशन का शिकार हुआ पड़ा है, ना माँ जाके उसको गले लगा सकती है, ना बाप हौसला दे सकता है। वापस आए तो सब कुछ लुटा के आ गए। आना है ना जी, यहाँ पे आके सुनना पड़ेगा। उसके अपने जो दोस्त हैं
وہ پانچویں چھٹے سیمیسٹر میں پہنچ گئے اور وہ وہاں پہ اندر ڈپریشن کا شکار ہو گئے. پھر ڈپریشن کے اندر بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اب وہاں پہ اس کو نارمل لائف میں واپس لانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز اور رقم درکار ہوگی. اس لیے اگر بچے کو آپ باہر بھیجنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پہلی فرصت میں جس یونیورسٹی میں اس کے سینگ سماتے ہیں اس کو سما دیجیے وہاں پہ, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بچے جو پڑھے لکھے ویژنری ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, جن کو یہ علم ہوتا ہے, وہ جب MBBS کا انٹری ایگزام دیتے ہیں تو ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لیتے ہیں کسی نہ کسی ڈسپلن میں جس میں سینگ سمائیں, ٹھیک ہے. اگر ان کا MBBS میں نام آ گیا وہ سیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میڈیکل میں نہیں آیا اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور اوورسیز کے لیے ہنٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اب وہاں پہ تو یہ نہیں نا ہوتا کہ آپ پری میڈیکل اگر آپ نے FSC کیا ہے تو آپ صرف میڈیکل میں ہی جا سکتے ہیں. وہاں پہ تو آپ کوئی بھی ڈسپلن آپٹ کر چکے ہوتے ہیں, کر سکتے ہیں. کئی بچے یہاں پہ پری میڈیکل میں پڑھنے کے بعد, اینٹی ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد یا کوالیفائی نہ کر سکنے کے بعد وہ وہاں پہ IT کے اندر گریجویشن کر رہے ہوتے. سمجھ آئی جی. تو لہٰذا یہ نزاکتیں ہیں جو کہ جب آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو اس کے لیے چاہیے آپ کو ڈیسپریٹ ہو کے کام نہیں کرنے کے میں تو اگلے 15 دن پاکستان بھائی تسی رضی دادا ہو کہ تمہیں FIA نے پھاڑ لینا کہ میں 15 دن تو ناس جاواں. ہم تو پھر بھی نہیں خیر دوڑے, لیکن بھائی کچھ تھوڑا سا غور کریں اپنے اوپر. ڈیسپریٹ ہو کے کبھی بھی نہ ہم سے ایڈوائس لیں نہ ہمیں اپروچ کریں. سکون سے, تحمل سے, چل کر کے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہی اصل طریقہ ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف. زندگی میں کبھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اور ملے بھی تو نہیں لینا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں اپنے محاذ پہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے. سجیشن تھی, میں نے کہا کہ فیڈ بیک کے اس پروگرام میں عرض کر دوں. اب آپ فیڈ بیک پڑھنا شروع کریں. جی, پہلا میسج اویس کا ہے, کہتے ہیں مختلف بروکرز کے ساتھ اگر میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں ملٹیپل اکاؤنٹ اوپن ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہو سکتا, جتنے مرضی اوپن کر لیں. میرے جاننے والوں کے 4 اکاؤنٹ ہیں. جی. کمل طارق پوچھتی ہیں اسکالرشپ نہیں مجھے مل پا رہے. ہاں دادا جی کو ای میل لکھے نا. آپ مجھے ای میل لکھیں. نہیں اب پتہ نہیں انہوں نے اس میں سے نہیں مل لسٹ منگوا لی ہو, اس میں سے نہ مل پا رہے ہوں, اب سمجھ نہیں آئی آپ کی. بس میسج تو یہ ہے نا. نہیں لنک آپ نے مینشن کیا ویڈیو میں, وہاں کچھ نہیں ہے, بس ٹوٹل چاہیے نا انہیں, لسٹ پہلے پہنچائے نا انہیں. آپ ہمیں ہمارا جو ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ اس کے اوپر میسج کریں تو ہم آپ کو اس کی لسٹ بھی دیں گے, تھوڑی بہت گائیڈ لائن بھی دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے کچھ ولاگ کر رکھے ہیں وہ بھی دیں گے. موٹیویشن کے ولاگ ہیں وہ زیادہ تر, طریقہ کار بھی ان کے اندر سجیسٹ کیا جاتا ہے. ولاگ سنیں, اس لسٹ کو پڑھیں, اور اس کے بعد پھر اگر آپ کے دماغ کی بتیاں نہیں جلتی تو پھر آپ ہمیں ای میل کریں. جی. طاہا فاروقی کہتے ہیں 2020 میں گلگت بلتستان الیکشن کے وقت اس علاقے کو صوبے کا درجہ دیے جانے کے حوالے سے بہت شور اٹھا تھا, لیکن پھر خاموشی چھا گئی. آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یعنی پاکستان میں 2 نئے صوبے بنائے جانے کے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل نہ کرنے کے حوالے سے ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پاکستان کا حصہ بنا لیا, جو کہ الزام ہے کہ PTI اسی ایجنڈے کے اوپر یہاں پہ مسلط ہوئی ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر انڈیا نے پہلے ہی اپنا حصہ بنا لیا ہے وہ آزاد کشمیر کو, تو پھر کشمیر کا ٹنٹا تو مک گیا نا, ٹھیک ہے. یہ اس کا الگ ایڈمنسٹریٹو سٹیٹس ہمیں اس لیے بنانا پڑا تھا کہ چائنا نے اس کے راستے پاکستان آنا تھا, اور مطلب سیمی قسم کا صوبہ ہم نے بنا دیا اس کو, لیکن اس کا وہ والا سٹیٹس نہیں بنایا کہ اقوام متحدہ کے اندر جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کے اوپر وہ ڈسٹرب ہو, ٹھیک ہے. تمام پاکستان کی سیاسی حکومتوں کا بھی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اوپر اتفاق تھا کہ اس کا سٹیٹس تبدیل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو وہ ہر الیکشن کے اندر یہ نعرہ تو رہے گا تب تک جب تک کہ کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہو جاتا ہے.
تو تب تک یہ نعرہ تو رہے گا کہ جناب ہم بنا دیں گے، لیکن بنے گا اس دن ہی جس دن یہ کشمیر کا ایشو سالو ہوگا۔ باقی اس کو صوبے کی تمام سہولیات تو دے دی گئی ہیں، اس کا اپنا سپریم کورٹ بھی بن گیا ہے، ہائی کورٹ بھی بن گیا ہے، اس کا اپنا جو ہے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی بن گئی ہے ود لمیٹڈ پاور، تو یہ تو ہو گیا ہے۔ جی نیکسٹ میسج اسامہ شیخ کا، آپ نے پوچھا کہ دادا جی آئی ایم ایف جس طرح کی سخت پالیسیز بنوا رہا ہے، کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے عام آدمی کو کوئی فائدہ، کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے جتنی سختیاں اس نے کروانی تھیں وہ کروا لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد ریلیف ہی ہے اگر کوئی تھوڑا بہت ملے گا تو، لیکن تیل کی قیمت پھر اتنے چلی گئی ہے، وہ کوئی پتہ نہیں جو 20 روپے چاچو نے کم کیے تھے اس میں سے 10 روپے بڑھانے پڑ جائیں اگلی 15 کو یا اس یکم کو۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت عالمی کساد بازاری بھی چل رہی ہے، ہم جتنے مرضی لاڈلے ہوں اس کساد بازاری کے ساتھ تو ہمیں چلنا ہے نا۔ گندم تو ہم اپنی سنبھال نہیں سکتے، ہم اپنے لوگوں کو لیے سستی گندم رکھیں تو وہ سمگل ہو جاتی ہے، سستی سبزیاں رکھیں تو وہ سمگل ہو جاتی ہیں، اگرچہ ہم وہ ایٹ دا کاسٹ آف فارمر کر رہے ہوتے ہیں، فارمر ہمارا لٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نوچا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ مطلب کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کسان کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے سرگودا کے کنزیومر تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ وہ پرلی طرف جو ہے افغانستان چلی جاتی ہیں۔ جی تنزیلہ کا میسیج ہے، کہا کہ آپ لکھتی ہیں کہ دادا جی آپ نے کہا تھا اپنے پریویس ولاگ میں کہ آپ اسکالرشپ کے جو ہے لنک وہ پیسٹ کریں گے۔ ہاں جی پیسٹ کر دیے تھے جی، میں نے 2-4 پیسٹ کیے ہیں، اگر آپ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتی ہوں تو وہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیے تھے۔ جی طاہا نے پوچھا کہ عمران خان جس طرح خیبر پختونخوا، آگے کیا وہ کیا کریں گے، آپ کریں گے؟ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ لسٹ۔ میں نے ٹویٹر پہ کیے تھے بی، آپ فیس بک پہ ڈھونڈ رہی؟ جی ہاں۔ طاہا نے پوچھا عمران خان جس طرح خیبر پختونخوا کو ایک ورکنگ ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیا مستقبل قریب میں یہ سلسلہ رک پائے گا؟ نہیں جی نہیں رک پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مستقبل قریب میں اور بھی بہت سارے ڈائنامکس چینج ہوں گے، بس تھوڑے کو بہت سمجھیں، خط کو تار سمجھیں، اور اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو طلعت حسین نے کاٹ اس کے اوپر کر دیا، میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے پہلے دیکھا انہوں نے کر دیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا، وہ انہوں نے کر دیا ولاگ اس کے اوپر۔ جی اویس کہتے ہیں دادا جی کیا ہمیں ریئلسٹک ہو کے یہ نہیں مان لینا چاہیے کہ پاکستان ایک گرداب میں پھنس گیا ہے؟ آئی ایم ایف کی اسٹرکٹ کنڈیشن، ہائپر انفلیشن، انسٹیبل اکانومی، مفتاح اور ڈار کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کریں گے وہ 30% کے انفلیشن ریٹ پہ یوز لیس ہے، کیا ہمیں یہ ساری باتیں مان نہیں لینی چاہیے؟ تو ہم مانے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی سلور لائننگ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم دادا پوتا شو کے اندر، یہ بات تو ہے، آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں یہ حقیقت ہے، لیکن یار میرا مطلب ہے کہ کوئی اچھی بات بھی تو کرنی چاہیے نا اس میں، ٹھیک ہے نا، مطلب 4 تھپڑ پڑ گئے ہیں تو چلیں جان تو نہیں نہ لی انہوں نے، یہ مثبت بات ہے، ٹھیک ہے، پھینٹ کے چھوڑ دیا نا، جان سے تو نہیں نہ مارا، کپڑے شپڑے پاڑ دیے، چلیں انڈر ویئر تو میرا برقرار رہا نا۔ جی یہ اس طرح کی پازیٹیو تھنکنگ ہے نا جو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چلیں یار سارے مایوسی پھیلانے کی بجائے نا کوئی مثبت بات کرتے ہیں۔ جی شاہد اقبال پوچھتے ہیں دادا جی کنٹینٹ رائٹنگ کیسا کام ہے؟ اب بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جس کے اندر، نمبر 1، نمبر 2 کوالٹی کی کنٹینٹ رائٹنگ کسی کو چاہیے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ بہت زیادہ رش ہے اس کا، انگریزی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈی جی اسکل جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، انہوں نے اس کے کورسز رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کورسز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ اس کا امتحان دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ میرا مطلب ہے ہر سال اگر 2.25 لاکھ سیٹیں ہیں اس میں اور 1 لاکھ بندہ بھی کامیاب ہو رہا ہے، اس میں سے 50,000 بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 50,000 نئے لوگ تو کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر یا اس طرح کے کسی فیلڈ کے اندر آ گئے نا،
تو کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. اچھا کام ہے لیکن اب وہ اتنا نہیں رہا. مطلب میرے ایک دوست تھے, وہ کنٹینٹ رائٹنگ کیا کرتے تھے, کب 2014-15 کے اندر, ٹھیک ہے, اور ان کو کام کس سے ملتا تھا؟ انڈیا میں ایک او لیول کا بچہ تھا, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام پکڑ کے انہیں آؤٹ سورس کرتا تھا. اچھا, وہ خود بھی نہیں کرتے تھے, وہ تھوڑے سے $1-2 کا مارجن رکھ کے آگے دے دیتے تھے, وہ بھی ایک کروا رہے تھے. تو کوشش کریں آپ اوریجنلی جا کے کام پکڑیں تو اس کے اندر مارجنز ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح کسی سے پکڑیں گے نا, سب لیٹ وہ آپ کو کرے گا, تو وہ تو آپ کو چوس کے لے جائے گا. ڈن. نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے, یہ تو ریومرز پہ مبنی میسج ہے, یاسر علی کا. کہتے ہیں دادا جی ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کے لیے بہت بری صورتحال ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے 75,000 پیشنٹس کے لیے ادویات خریدی ہیں, جبکہ پیشنٹس کی تعداد 8 لاکھ ہے اور انہیں بھی نہیں دوائی مل پا رہی. یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. بالکل الارمنگ صورتحال ہے. ہیپاٹائٹس بڑھتا ہوا کیس ہے پولیوٹڈ پانی کی وجہ سے, لیکن اس میں بہت ساری NGOs بھی آ چکی ہوئی ہیں نا, جیسے الخدمت ہو گئے, جماعت اسلامی والے, وہاں وہ کیمپ لگاتے رہتے ہیں اور مفت ہیپاٹائٹس کے وہ کرتے ہیں. یا چند $100 یا چند $20 جو ہوتے ہیں, 150-200 روپے میں وہ لگا دیتے ہیں, جو کہ ادروائز مارکیٹ کے اندر آپ کو کافی مہنگی لگ رہی ہوتی ہے. اس طرح کی بہت ساری NGOs بھی تو آ گئی ہوئی ہیں نا. تو اکیلا برڈن آپ پنجاب حکومت تو نہیں نا اٹھا رہی اس کا. جی ٹھیک ہے نا. بڑی سرپرائزنگ خبر آئی ہے, چونکہ یہ پروگرام ہم ارلی ریکارڈ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ نے اپنی انٹینشن شو کی ہے کہ وہ اپنا IMF میں جو کوٹا ہے نا, وہ پاکستان کو دے دے گا. اچھا, پاکستان کو دینے پہ وہ رضامند ہو گیا. اوکے, بڑی پازیٹیو خبر ہے, اور یہ مارکیٹ میں بڑا پازیٹیو اس کا تشریح ہونی چاہیے. اسامہ شیخ کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ یہ جو 17 تاریخ کو ہوا ہے بائی الیکشن, سیٹ بیک نہیں لگا جنرل الیکشن کے لیے؟ کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا؟ نون لیگ کا ہارنا جنرل الیکشن میں. نون لیگ کہاں ہاری ہے یار, یہ PTI کی اپنی سیٹیں تھیں, ٹھیک ہے, کم از کم تو وہ انہوں نے واپس ون بیک کی ہیں, اور ساری بھی نہیں کر سکے وہ. بلکہ PMLN کے تو ان میں 20 میں سے 7 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے پچھلے الیکشن کے اندر. اس نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو یہاں پہ کنٹیسٹ کیا جائے, یا اس کی کوئی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی وہاں پہ. بھائی انہوں نے یہ ہلکے اوپن چھوڑے ہوئے تھے کہ جو جیت جائے گا, اگر ہمیں حکومت بنانے کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کو شامل کر لیں گے. یہ بھی تو ایک اسٹریٹجی ہے نا. جی, کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بس وائنڈ اپ کریں, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک آدھ حکومت پہ کام پڑ. مصطفیٰ عمیر کا میسج ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ دادا پوتا شو میں میری جگہ پہ کوئی خوبصورت سی لڑکی ہونی چاہیے. اس پہ بھی آپ سوچیں, یہ آپ کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے. وہ تو دادے نو کی سمجھا ہے. ہاں, میرا مطلب ہے کہ اگر کبھی وسیم صاحب کا موڈ بنا کہ یہ پروگرام کو خیر بات کہہ دیں, تو ہم آپ کی اس سجیشن کے اوپر غور کریں گے پوری. جی, لیکن انہیں اکانومی کون پڑھائے گا؟ میں تو اکنامک رپورٹنگ نہیں پڑھا سکتا تھا کڑیوں کو, بڑی مشکل سے وہ پاس ہوتی تھی میرے سبجیکٹ کے اندر, تو میں اس کو پیور اکانومی کون پڑھائے گا؟ آپ نے چونکہ ریکمنڈیشن دی ہے, آپ سجیسٹ بھی کر دیں. نہیں, میں اگر ہوگا سجیشن تو ہم تب مانگے نا جب ویکنٹ پوسٹ ویکنٹ. دادا جی وہ اکانومی پڑھتی ہیں لڑکیاں, نہیں پوسٹ ویکنٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پوسٹ ویکنٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دادے کے لیے قربانی دے دے گا. ہاں میں قربانی دے دوں گا, میں پہلے قربانی دینے کے لیے تلا بیٹھا ہوں. جی وائنڈ اپ کریں دادا جی. نہیں, آپ قربانی کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. جی ٹھیک ہے. پھر یہ کیا نام ہے؟ طلحہ, اس کا نام ہے مصطفیٰ عمیر, یہ بندہ نوٹ کر لیں. ہاں, مصطفیٰ عمیر صاحب جو ہیں, پھر ان کی سجیشن کے اوپر غور شروع کیا جائے گا. تو چلیے, آپ کے نظر میں کوئی آپشن ہے تو بھجوائیں, تاکہ ہم جو ہیں اس کی کم از کم آف کیمرہ تو ٹریننگ شروع کریں نا. جی لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو, اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, ہفتہ وار تعطیل کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.